अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। एक रूटीन का मसला जो है, बच्चों को ग्लासेस इतने क्यों लगते जा रहे हैं, बच्चों की नज़र इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, और स्क्विंट आइज जो है उनका मसला बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन चीज़ों से बचने की एहतियात की ज़रूरत है ताकि बच्चों के जो आइज़ के मसल्स हैं वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हिना फातिमा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन जो बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं या अलहदगी की बातें करते हैं, तो बच्चे किस तरह से मुतासिर होते हैं, और अलहदगी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस हद तक आपको रिश्ते को बर्दाश्त करना चाहिए या चलाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की आंखों की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, बच्चों में ग्लासेस बहुत कॉमन होती जा रही हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि चश्मा लगना, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चश्मे का वक़्त पे लगना ग्लासेस का। अच्छा देखिए, अगर आप कहें कि इस माशरे में इस वक्त बच्चों में ऐनक लगने का आंसर ज़्यादा है, तो वो आंसर ज़्यादा नहीं है, वो डिटेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, पहले भी इसी तरह ही होता था, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चों में पता ही नहीं चलता था कि बिनाई काम है, और कई साल ऐसे ही गुजर जाते थे। अब मसला ये है कि मुआयने की सहूलियत कुछ ज़्यादा है और उनसे पता चल जाता है। मसला ये नहीं है कि बच्चे को चश्मा लगा हुआ है या नहीं है, बच्चे को सही वक्त पे चश्मा लगना और चश्मे का जब तक ज़रूरत है उसका पहनना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को चश्मा लग गया है और वो बच्चा एक ख़ास एज तक, अमूमन 12-13 साल की उम्र तक अगर वो चश्मे को नहीं पहनता, तो जो बिनाई बनने का अमल है बच्चों में वो रुक जाता है और वो फिर कभी बहाल नहीं होता अगर बाद में आप चश्मा लगाते भी रहें। इसलिए अगर बच्चों को चश्मा लगा है तो उसको 13 साल की उम्र तक हर सूरत हर वक्त लगा के रखना है, और उसको ये नहीं लेना कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको लगाया है, कभी लगा लिया कभी नहीं लगाया, और कुछ देर बाद आप सोचें कि उसको छोड़ दिया और फिर डॉक्टर के पास आए कि अब हम लगाना शुरू कर देंगे। तो जितनी देर आपने चश्मे को लगाना छोड़ा है उतनी देर की वो जो रिकॉर्डिंग है, आप समझे डेटाबेस में जो रिकॉर्डिंग होती है ना बिनाई की अल्लाह की तरफ से, वो रुक गई होती है। तो जब आप बाद में चश्मा भी लगाएंगे तो वो बिनाई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कैसे ये हम मालूम कर सकते हैं कि इनको चश्मा लगने वाला है, इनको नज़र ठीक से नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद भी बता नहीं पाते। जी बिल्कुल ठीक। तो इसमें आपने एज लेनी है ना जी। फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा है, आप जानना चाहती हैं कि वो बच्चा को नज़र आता है कि नहीं आता। पहली बात तो जो छोटे बच्चे हैं, जब माँ उन्हें गोद में लेती है तो बच्चे आप गोद में लेते हैं तो बच्चे जो अपनी आंखों से अपनी माँ के चेहरे को फॉलो करते हैं। जिन माओं के 2 या 3 बच्चे हैं उनको पता चल जाता है कि पहला बच्चा आंखों से फॉलो करता था, ये दूसरा 2 माह का हो गया, ये मुझे ढूंढता नहीं है। तो दिस इज़ द डिटेक्शन। ये एक साइन है जिससे माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि ये बच्चा देख नहीं रहा, तो उसको फ़ौरन मुआलिज से रजू करना चाहिए। उससे बड़ी एज के क्या है, आपका 3 साल का बच्चा है, वो टीवी घर पे है तो वो टीवी को बहुत करीब से जाके देख रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं ये टीवी करीब से जाके देख रहा है क्योंकि इसे आदत पड़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टीवी करीब से जाके देख इसलिए रहा है कि उसे दूर से बैठ के नजर नहीं आता। और हमने एक अजीब उसके बारे में मिथ बना दी है कि जो टीवी करीब से बैठ के देखता था इसलिए उसकी नजर कम हो गई है। ऐसा तो नहीं है, वो टीवी करीब बैठ के देखते ही इसलिए था कि बेचारे को दूर से नजर नहीं आता था। अच्छा, उससे बड़ी एज में अगर चश्मा लग रहा है और उसकी बिनाई कम है, तो जैसे आपने कहा स्क्विंट है, तो आंख टेढ़ा होना शुरू हो जाती है 3 साल के बाद। अगर 3 साल तक बिनाई खातर खा कम हो और आंख ना देखे, तो जिस तरह अलाइनमेंट है ना, जिस तरह आप समझे कि व्हील्स की अलाइनमेंट है, तो जब व्हील्स के आगे आप पर्दा लगा दें तो उसे नजर ना आ रहा हो तो गाड़ी या इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। तो वो फिर टेढ़ेपन को आप यही समझ लें कि वो देख नहीं रही जो चीज, वो टेढ़ी भाग जाएगी। ठीक है, तो वो इस वजह बाहर जो है आंखें मूव होना
تو باہر یہ کے بینائی مسلز ویک یہ ہیں. بینائی کی کمی ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں لیکن باقی ساری وجوہات اتنی سنگین نہیں ہیں. باقی ساری وجوہات کسی نہ کسی وقت میں ایج میں وہ ٹریٹ ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آنکھ ٹیڑھی بینائی کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھ نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور اس میں بینائی بننے کا عمل جو ہے وہ رک چکا ہے. اچھا اب ہنا کے پاس چلتے ہیں. اچھا ہنا یہ بتائیے گا کہ طلاق، علیحدگی اور والدین کا جو جھگڑا ہے وہ بچوں کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے. اگر تو اسے مدر کا پیار بھی مل رہا ہے اور اسے فادر کا پیار بھی مل رہا ہے دین ڈیفینیٹلی اس کا سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ڈیولپ ہوگا. وہ اپنے رشتوں میں سیکیور فیل کرے گا، اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائے گی. وہ اپنے فیصلوں کو بھی اہمیت دیا کرے گا، وہ اپنی ذات پہ فوکس بھی کیا کرے گا اور اپنے فیصلوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس بھی کیا کرے گا. لیکن اگر اسی سٹیج پر ایک بچہ یہ فیل کر رہا ہے کہ نہ اس کی مدر اسے اہمیت دے پا رہی ہیں، نہ اس کے فادر اسے اہمیت دے پا رہے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے آپس میں کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، تو یہاں پہ جو بچے کا اٹیچمنٹ سٹائل ڈیولپ ہوگا وہ سیکیور نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے مستقبل میں پوری زندگی وہ اپنی آئیڈینٹی کو اسٹرانگ نہیں بنا پائے گا. نہیں، اگر ماں باپ دونوں ٹائم پراپر دے رہے ہیں، پیار بھی پراپر دے رہے ہیں، لیکن آپس میں پھر بھی بچے کے سامنے جھگڑے چل رہے ہیں، تو پھر اس بچے کی پرسنالٹی میں کیا کیا خامیاں کمیاں رہ جاتی ہیں؟ دیکھیں جب ہمارے سامنے کوئی اسٹریسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا تو ہمارے اندر اسٹریس کے ہارمونز ریلیز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. جب ایک انسان کے اندر وہ ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں جو اس کے اندر اسٹریس کو بڑھا رہے ہیں، دین اس کی پرسنالٹی ایک ہیلدی پرسنالٹی کبھی بن ہی نہیں سکتی ہے. وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے جہاں پر کنٹینیوسلی اسے خطرہ ہے، فیئر پیدا ہو سکتا ہے، گلٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو جب ایسے انوائرمنٹ میں بچہ اپ برنگنگ حاصل کر رہا ہوتا ہے دین اس کی پرسنالٹی مضبوط نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کیا کسی ٹراما کی وجہ سے بھی بینائی پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ جی، چوٹ آنکھ کو جو بھی چوٹ لگتی ہے وہ بیسیکلی اگر آنکھ کے اگلے حصے کارنیا کو یا لینز کو یا ریٹنا جو آنکھ کا پردہ بصارت ہے اس کو متاثر کرتی ہے تو obviously اس میں بینائی بننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے. جیسے ہنا نے بتایا کہ اگر گھر میں جھگڑے وغیرہ چل رہے ہیں، بچہ جو ہے ڈرا سہما رہ رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی باڈی پارٹ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے اچھا، برین جو کے علاوہ؟ یہ جو ہے یہ سائیکولوجیکلی اسٹریس ہے. اس کا بیسیکلی جیسے محترمہ نے بتایا کہ ہارمونز بیسڈ ہے تو اس کے obviously کافی چیزیں جو ہے وہ اسٹریسڈ میں ہوں گی. جیسے وہ ہر وقت انزائٹی میں ہوگا، اس کا دل تیز دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اس کو اس ٹائم سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا جس وقت ماں باپ خصوصاً اکٹھے بیٹھ کے جھگڑا کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا شروع ہو جائے گا. وہ اس کے خیال میں یہ ہوگا کہ جی ماں اور باپ ہونے نہیں چاہیے یا شادی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سارے جھگڑتے ہیں. یا اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ جو وقت ہے جس وقت یہ گھر میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تبھی جھگڑا ہوتا ہے تو آئی شوڈ اوائڈ اٹ. سو ہی ول اسٹارٹ کٹنگ فرام دا انوائرمنٹ جو اس کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے. تو بچے پھر اس کا اسکیپ کیا ہے؟ بچوں میں آپ کو کمپلیکس آ جاتا ہے. they try to avoid the crowd, they try to avoid the adult people, they are under stress, their body language is like always they are thinking something and something going on. تو یہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ایسا چاہ رہا ہے. بچے نے جو دیکھا وہ آنکھوں سے دماغ میں گیا، کان سے دماغ میں گیا، دماغ نے اسے گائیڈ کیا کہ اب اس کو اس طرح کی روٹین چاہیے، اس طرح کے ہارمونز نکلے جس نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا. بالکل ٹھیک تو ہے. obviously ساری دنیا میں اس ساری سٹریس کا علاج ہے، ان بچوں کو لک آفٹر لیکن کرنا چاہیے. پاکستان میں ہمیں جھگڑوں سے فرصت ملے تو ہم کسی علاج کی طرف جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے کم عمر بچوں کی نظر چیک ہو ہی نہیں سکتی، تو کیا ٹھیک ہے یا ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ 5 ہفتے 6 ہفتے کے بچے کی بینائی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں بینائی کتنی ہے. اچھا جو بچے پری میچور ہوتے ہیں ان میں اکثر نظر کا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا وہ ایک علیحدہ مسائل ہے. وہ اس کو ہم کہتے ہیں اگر پیدائش کے وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا ہے جیسے 32 ویکس 28 ویکس یا 30 ویکس پہ، اس کے سب بچوں میں نہیں، کچھ بچوں میں آنکھ کے پردے کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ریٹنوپیتھی اور پری میچورٹی کہتے ہیں. وہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ اللہ نے آنکھ کا پردہ جسے ریٹنا کہتے ہیں اس کی مکمل ساخت بنتی ہے 39 ویک پہ. ٹھیک ہے، اور اس کے 7 ہفتے کے بعد ایون اس کے 7 ہفتے کے بعد اگر وہ بچہ 32 ویکس پہ ہو گیا ہے، اس کا مین ہے کہ 14 ڈیز شارٹن تھے اس کے اس پردے کے
نظام کو مکمل ہونے میں. تو اب وہ 14 ڈیز جو کم تھے ان کی بیس پہ پھر باڈی ریئیکٹ کرتی ہے ریٹنا, اور اس میں اس کی ایک بیماری ہے جسے میں نے آپ کو بتا دیا ریٹنوپیتھی اور پری میچورٹی, وہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے جو بھی بچہ کہیں بھی دنیا میں پری ٹرم پیدا ہوا ہے, پیدائش کے وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے, اس کا پیدائش والے دن کے 6 ہفتے بعد 5 سے 6 ہفتے کے بعد ایک دفعہ ریٹینا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے معائنہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ بیماری کے جو سائنز ہیں وہ 5 سے 6 ہفتے میں آتے ہیں پیدائش کے دن سے, چاہے وہ 32 ویکس میں پیدا ہوا ہے, چاہے وہ 30th ویک میں پیدا ہوا ہے, وہ چاہے 33rd ویک میں پیدا ہوا ہے. اوکے. اچھا ہنا, یہ بتائیے گا کہ ہم جس ایڈوانس دور میں آج کل رہ رہے ہیں, بیٹا اور بیٹی میں کی پرورش میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ فرق پایا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی پایا جاتا ہے, کیونکہ اب برنگنگ کرنے والے والدین ہیں. والدین کا دور اب کا دور نہیں ہے, ان کا دور ہم سے پہلے کا دور ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی کوشچن کو میں ایڈریس کرتی ہوں. اس کے پہلے میں ایک اور چیز میں ایڈیشن کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ اسٹریس کیا باڈی کے کسی پارٹ پر اپنا اثر دکھا سکتا ہے. تو یہاں پر ریسرچز سے یہ چیز بہت بہتر طریقے سے پروو ہو چکی ہوئی ہے کہ اسٹریس صرف اور صرف سائیکولوجیکل نہیں ہوتا. اسٹریس کی وجہ سے ایسے ہارمونز باڈی میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور انکریز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر ڈفرینٹ پارٹس پہ اپنا اثر کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا دل کی دھڑکن تیز رہنا شروع ہو جائے گی, بچہ ہر وقت اسٹریس میں رہے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اسٹریس کی ریشو ہے یہ آپ کی باڈی کے پارٹس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. نارملی ویسے زیادہ کون سا جو ہے وہ پارٹ افیکٹ کرتا ہے, کون سا متاثر ہوتا ہے؟ اسٹمک بھی ہوتا ہے, لنگس بھی ہوتے ہیں, کڈنی بھی ہوتی ہے, ہارٹ بھی ہوتا ہے. فیمیلز کے اندر ریپروڈکٹیو آرگنز بھی ہوتے ہیں, میل کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن فیمیلز کے اندر زیادہ اسٹریس کی وجہ سے یہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں بیٹا یا بیٹی کی پرورش کے بارے میں, تو پرورش کیونکہ والدین نے کرنی ہوتی ہے, اور والدین نے کیونکہ اس چیز کو سیکھا نہیں ہوا کہ آج کے ٹائم کے اکارڈنگلی ہم نے کس طرح کی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے ساتھ. ہم نے جو چیز سیکھی ہوتی ہے نا, ہم وہی چیز پرفارم کر پاتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والدین نے ان کے دور کے مطابق ان کی تربیت کس طرح سے کی تھی, اسی وجہ سے آج کے ٹائم پر وہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی طرف سے تو دی بیسٹ کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ اسٹیریوٹائپس بالکل ویسے ہی موجود ہیں جو کہ ان کے والدین کے اندر اس ٹائم پیریڈ میں موجود تھے. تو سر آپ مانتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق رہ گیا ہے جتنے ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کس سینس میں آپ فرق جاننا چاہتے ہیں. اگر تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ تو وہ فرق رہے گا. وہ جب تک انسانیت ہے وہ فرق رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے, اللہ تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکی کو ڈفرینٹ طریقے سے بنایا. آپ کے جینز فرق ہیں, آپ کے الیل فرق ہیں, آپ کے جینیٹک کوڈز فرق ہیں, آپ کے ہارمونز فرق ہیں. تو ایک انسان جسے اللہ نے بنائی فرق ہے, وہ ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیسے ہو. لیکن ماں باپ کہتے ہیں نا ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. وہ ایک اپنائیت ہے جو ماں باپ کی ہے, جو آپ کو شور کرتی ہے کہ بیٹا اور بیٹی ایک جیسے ہیں. لیکن اللہ نے بیٹے اور بیٹی کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ نے مرد کو مرد کی خصلت پہ بنایا اور عورت کو عورت کی خصلت پہ بنایا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ دونوں کو ایک ہی خصلت پہ بناتا. بالکل نہیں. کچھ فیملیز میں نے ایسی بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ بیٹیاں اگر زیادہ ارن کرتی ہیں, زیادہ انہیں فیڈ کرتی ہیں, تو بیٹیاں زیادہ خاص ہیں. تو کیا یہ المیہ چل رہا ہے کہ یہ بس ویسے ہی لگتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک معاشرتی عنصر ہے. دس از اے سوشل ایلیمنٹ. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیار یا اپنائیت کی وجہ پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے بیٹیاں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک سوشل سا عنصر ہے, اس میں ریئلٹی نہیں ہے. ہینا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لڑکیاں اگر زیادہ ارن کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ پرائیورٹی مل رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے نا ایک بہت بیسک سا کنسیپٹ ہے. دیٹ از کہ اگر میں کسی کی لائف میں کوئی چیز ایڈ کر رہی ہوں گی دین ڈیفینیٹلی وہ انسان مجھے زیادہ پرائیورٹی دے گا ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو کہ ان کی لائف کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہا. اگر ایک بیٹا ہے وہ آپ کو صرف سٹریس دے رہا ہے, وہ آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ اپنا نہیں رکھ رہا, اور اگر ایک بیٹی ہے
وہ آپ کو عزت تو دے ہی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ان پٹ، چاہے وہ پھر مٹیریلسٹک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیسے سے بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اب جب وہ بیٹی کوئی نہ کوئی پازیٹیو ان پٹ آپ کی لائف میں ڈال رہی ہے، دین ڈیفینیٹلی اس بیٹی کو زیادہ عزت ملے گی اس بیٹے کی نسبت جو کہ ایک نیگیٹیو ان پٹ آپ کی زندگی میں ڈال رہا ہے. جہاں پہ آپ نے بات کی بیٹی اور بیٹے کی پرورش کی، وہاں پہ میں یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم اپنی بیٹی کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اکثر اس کے ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں بیٹا آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا، بیٹا آپ نے اس طرح سے بات نہیں کرنی، جو کہ بہت اچھا ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے ہم مینر سکھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے ایموشنز کو سپریس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. پھر جب وہ اڈلٹہڈ کے ٹائم پیریڈ میں جاتی ہیں تب بھی شائنس ان کے اندر ہوتی ہے، ایز کمپیئر ٹو میل وہ زیادہ اپرچونیٹیز نہیں لے پاتی ہیں اپنی شائنس کی وجہ سے، یا پھر اپنے آئیڈینٹی کمپلیکسز کی وجہ سے جو اس ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر بیٹا ہے وہ سم ٹائمز ہمارے کلچر میں یہ بہت نارمل ہے، وہ شاؤٹنگ بھی کر رہا ہوگا نا تو کہہ دیا جائے گا لڑکے اسی طرح سے بات کرتے ہیں، اور پھر رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہی لڑکا آگے جا کر بدتمیز بن جائے گا. تو جہاں پہ ہم لڑکا اور لڑکی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر جینیٹک ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں تربیت کی کہ کس طرح سے ہمیں ان کی تربیت کو بہتر طریقے سے کرنا یعنی کہ چاہیے. لڑکے ایسے بات نہیں کرتے، ہماری تربیت میٹر کرتی ہے کہ ہم بیٹوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ جس طرح مرضی شاؤٹ کر لیں، لیکن بیٹیوں کو جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے اچھا یہاں کہ پہ نہیں. ہاں میں یہاں پر یہ چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی میل کے اندر جو ایسے ہارمونز ہیں جس کی وجہ سے ان کا اگریشن جلدی آ جاتا ہے، ابرپٹ جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر میں وہی چیز بولوں گی کہ تربیت میٹر کرتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ہماری سائیکالوجی میں ایک تھیوری ہے دیٹ از سوشل لرننگ تھیوری، یعنی آپ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ وہ چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ایٹ دیٹ مومنٹ آپ اس کو جو چیز چاہیں وہ سکھا سکتے ہیں. لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے اندر ایسے ہارمونز ہیں جینیٹکس میں، وہ بہت جلدی ابرپٹ ریئیکشنز دے دیتا ہے، غصہ کر لیتا ہے. اگر آپ نے اس چھوٹے بچے کی تربیت اس طرح سے کرنی شروع کر دی کہ بیٹا آپ نے یہ ریئیکشن نہیں دینا، تو جب وہ اپنا ایڈلٹہڈ کے ٹائم پیریڈ کو اپروچ کر چکا ہوگا نا اس کے غصے کا لیول بہت حد تک کم ہو چکا ہوگا. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ بہت میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر نظر چیک کروانی ہو، معائنہ کروانا ہو، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ گلاسز جو ہیں وہ بنوائی جاتی ہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر بھی بٹھا دیا جاتا ہے، کیا وہ ٹھیک گائیڈ کرتا ہے اور ٹھیک سے نظر چیک ہو جاتی ہے؟ اچھا یہ اس طرح ہے کہ ساری دنیا میں جو بینائی کا پہلا چیک اپ ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں جو چشمے کا اسپیشلسٹ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جنہیں آپٹومیٹرسٹ ہم کہتے ہیں. دنیا میں آپ انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کوئی بھی مریض سب سے پہلے بینائی کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتا، وہ چشمے کے لیے آپٹومیٹرسٹ سے رجوع کرتا ہے. اب وہ کوالٹی آف آپٹومیٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس بچے کو چشمہ ہی لگنا چاہیے یا آنکھ کی کسی بیماری کی وجہ سے بینائی کم ہے، تو یہ اس کے نالج اور سکل پہ ہے. تو لاجیکلی دیٹس دا ایزیسٹ پارٹ کہ آپ سب سے پہلے آپٹومیٹرسٹ کے پاس جائیں، اس سے بینائی چیک کریں. اگر وہ اچھا قابل انسان ہے تو اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ چشمے کی وجہ سے بینائی کم ہے یا آنکھ میں کوئی بیماری ہے. اگر بیماری ہے تو آبویسلی وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا، پھر اس بیماری کا تدارک اور علاج ہوگا. آنکھ کی بیماری کس کس طرح کی ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں آنکھ کی بیماریاں تو اتنی زیادہ ہیں، لیکن آپ بچپن میں اگر کہیں تو بچپن میں جو بچوں میں زیادہ بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آنکھ میں کینسر ہے، بچوں کی آنکھ میں کینسر ہوتا ہے. دوسرا ایک خاص طرح کی بیماری ہے سفید موتیا، جو بچوں میں ہو سکتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بچپن میں بچوں کو چوٹ لگتی ہے، اور بچے کیونکہ ہم سارے انسان ہی ہم دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ سے کم نظر آ رہا ہے کہ دوسری سے کم، انٹل انلیس ہم ون بائی ون اکلوڈ نہیں کرتے. تو بچے تو ایسا نہیں کرتے. تو بچوں کو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ سے اسے کبھی نظر ہی نہیں آ رہا، اور اسے کہیں جا کے 8 سال کی عمر میں اسکول میں بچوں نے جب وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلا کہ ایک آنکھ بند کرو دوسری سے دیکھو، تو تب اسے جا کے پتا چلا کہ جی میری ایک آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں جس سے بچوں میں بینائی کا نہ پتہ لگنا ہے. تو اس کے لیے ہم پہلے بھی کافی ٹاک شوز میں اور باقی جگہ اویئرنیس کے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں. دا ایزیسٹ وے یہ ہے کہ جس دن بچہ کنڈر گارٹن جائے یا اسکول جائے، یہ کمپلسری کر دیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس بچے کا نظر کے معائنے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی بچہ مس نہیں ہوگا اس ملک کا. اب سوچ سکتی ہیں
کنڈر بہت گارٹن میں اچھا بچے قدم کا ہوگا۔ اسی کا ہی داخلہ ہوگا جس کے پاس آئی اسپیشلسٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ اس کی بینائی ٹھیک ہے. اسکول میں نرسری میں وہی بچہ داخلہ لے گا جس کے پاس آئی اسپیشلسٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا اس کی بینائی ٹھیک ہے یا اس کی خراب ہے تو اتنی خراب ہے. تو ماں باپ کو چاہتے نہ چاہتے، اسکول ٹیچر کو چاہتے نہ چاہتے، بچے چاہتے نہ چاہتے، آپ کے بچے کی بینائی کا پتہ چل جائے گا کہ بینائی کم ہے یہ نہیں. کوئی سرپرائز نہیں ملے گا آپ کو 3-4 سال کے بعد کوئی اس کی تو کتنے سالوں سے بینائی کم تھی ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن That's the کینسر only کے point. کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ دیکھیں کینسر جو بچوں میں ہے وہ عموماً وہ موروثی طور پہ بھی ہے اور غیر موروثی طور پہ بھی. پہلی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ موروثیت کو ختم کریں. موروثیت کی وجہ سے جو بیماریاں آ رہی اس میں موروثیت مطلب یہ ہے کزن میرجز اور باقی میرجز کو اوائڈ کریں. بچوں میں آنکھ کا کینسر جسے ہم ریٹینوبلاسٹوما کہتے ہیں، ریٹینوبلاسٹوما پیدائش سے لے کے 11 سال کی عمر تک کسی بھی وقت بچے کو ہو سکتا ہے اور اس کا زیادہ عنصر پیدائش سے 3.5 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اس کی جو اولین نشانی ہے جو کوئی ماں ہی پک کر سکتی ہے، جو کیونکہ بچے کے ساتھ ہر وقت وہ ہوتی ہے، ماں کو بچے کی آنکھ میں جس طرح کیٹ سا ہی نظر آتی ہے نا، لال سا نشان نظر آتا ہے، اس طرح بچے کی کالے والے حصے آنکھ میں اس طرح نظر آئے گا جیسے سفید رنگ کا کوئی تارا چمک رہا ہے. جب ماں اس طرح کی کوئی نشانی دیکھے تو فوراً آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کرے، کیونکہ یہ یا سفید موتیا ہو سکتا ہے یا آنکھ کے پردے کا کینسر جسے ریٹنوبلاسٹوما کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. کزن میرج اتنا میٹر کرتی ہیں؟ کزن میرجز دیکھیں جی، جو ریٹینوبلاسٹوما ہے اس کا بہت بڑا انسیڈنس کزن میرجز کی وجہ سے، کیونکہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفرڈ ہوتا ہے. جینیٹیکلی وہی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے جو کزنز میں میرجز سے ہوتی ہے. تو جو موروثی شادیاں ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی تحقیق میں تو بہت ساری بیماریاں ہیں. ایون ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گی کہ ایون یہ جو آپ کا مارننگ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، یہ بھی ایون فیملیز میں رن ہونا شروع میں ہو یہ گیا. اگلا کوشچن ہنا سے ہی کرنے جا رہی تھی کہ کیا زیادہ جھگڑے کزن میرجز میں ہوتے ہیں، لو میرجز میں ہوتے ہیں، ارینج میں ہوتے ہیں، کس میں زیادہ جو ہے وہ جھگڑے پائے جاتے ہیں؟ اچھا، اس پہ ہم اکثر ایک سینٹینس سنتے ہیں ڈیٹ از کے لو میرجز جو ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور ارینج میرجز جو ہوتی ہیں وہ سکسیزفل ہو جاتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اصل میں آج کے ٹائم پیریڈ پر ارینج میرج جس کی شروعات ہی کمپرومائز سے ہو رہی ہے. لڑکی نے اپنے مائنڈ میں یہ خیال رکھا ہوا ہے کہ مجھے بس شادی کرنی ہے اور مجھے شادی کو چلانا ہے، اور لڑکے کے مائنڈ میں بھی آج کے ٹائم پر اگر ارینج میرج کرتے ہوئے یہی ایک خیال ہے تو ایکسپیکٹیشنز زیرو ہیں، اور دونوں کی طرف سے اپنی طرف ان پٹ دینے کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ ہے. تو اگر ہم اسے کمپرومائز کی شادی کہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، نارمل پاپولیشن کو بیسکلی نہیں پتہ ہوتا. اچھا ہنا، ویسے میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ محبت کی گئی شادی میں کمپرومائز زیادہ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی خامیوں کا بھی پتہ ہے، فائنینشیل اسٹرانگ ہیں نہیں ہیں، پھر بھی مرے جا رہے ہیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو کمپرومائز تو پھر دونوں میں ہو گئے. کمپرومائزز کو اگر ہم سائڈ پہ کر کے یہاں پہ ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں نا، تو لو میرج میں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. انسان کب ہرٹ ہوتا ہے؟ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز فلفل نہ کی جائیں. تو جب لو میرج ہوئی ہوتی ہے اور ایکسپیکٹیشنز پیک پہ ہوتی ہیں کہ چاہے پوری دنیا مجھے سمجھے نہ سمجھے، میرا یہ پارٹنر مجھے لازمی سمجھے گا. اب اس پارٹنر کے ساتھ بھی پھر اس میں تو بریک اپ کا زیادہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی کو میٹ کرنا تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. رادر دین ایک جو ارینج میرج ہے اس میں تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی. پیرنٹس نے بیٹا دے دیا، پیرنٹس نے بیٹی دے دی، دونوں کو پتہ ہے یہ ایسے ہی ہیں ایسے، تو پھر اس میں بریک اپ تو نہیں ہونا چاہیے نا. جو کزن جو ارینج میرجز ہے، نہیں، میں نے تو یہ چیز پہلے بھی بولی کہ ڈائیورس کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. نہیں اس میں کیا کون سا ریزن ہائی ہے؟ ارینج میرج ہائی ہے کہ لو میرج ہائی؟ مجھے تو سر آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، کائنڈلی اپنا سوال تھوڑا الیبوریٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائیورس کا انسیڈنس ہے، تناسب ہے، وہ ارینج میرجز میں پاکستان میں زیادہ ہے یا لو میرجز میں زیادہ ہے؟ وہی میں میڈم والا سوال. لو میرجز میں زیادہ ہے. دیٹس آل. ٹھیک ہے، لو میرجز میں زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں، میڈم نے پوچھا کہ کیوں ہوتی ہے، کیا ریزن ہوتی ہے. اگر لو میرجز میں زیادہ ہوتی ہے تو ریزن کیا ہوتی ہے ڈیورس کی؟ دین آئی ایم سیئنگ کہ بھئی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے دونوں میں ہی ہوتی ہیں، دونوں طرف ہوتی ہیں نہیں، ارینج میں بھی ہوتی ہے، لو میں بھی ہوتی ہے. کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ارینج میرجز میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی بھی ہیپننگ ہوئی دین میری فیملی رسپانسبل ہے جنہوں نے دیکھا تھا،
ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ باپ نے ہاتھ جوڑ کے بیٹی کی شادی کروائی تھی کہ میری بہن کے گھر اپنی شادی کر لو, وہ عورت تمہیں بہت خوش رکھے گی. بیٹے کا ذکر نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بہن کے گھر جا رہی تھی, تو ذکر یہ ہوا تھا کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی. اور کچھ ٹائم بعد ہی 2 سے 3 مہینے بعد وہی باپ اپنی بیٹی کے سسرال میں اس کے کمرے میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے دوبارہ سے کہہ رہا تھا بیٹا واپس چلو. تو ملٹیپل ریزنز ہوتی ہیں, ہم کسی ایک فیکٹر کو دیکھتے ہوئے کہہ نہیں زیادہ سکتے ہیں. کس میں ہوتا ہے, لو میں ہوتا ہے, ارینج میں ہوتا ہے, کہ دونوں میں ہوتا ہے؟ دونوں میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک فیکٹر میں ہوتا ہے. اور اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں نا کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی, آپ نے ڈپریشن کا نام لے لیا, یہ تو ہے ہی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. جب ہم ڈس آرڈرس کی بات کرتے ہیں, ڈس آرڈر کا کبھی بھی کوئی ایک کاز ہوتا ہی نہیں ہے, ملٹیپل کازز ہوتے ہیں. آج کل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں سوسائڈ کی, ٹیچر نے ڈانٹ دیا, بچے نے سوسائڈ کر لی. ناممکن بات ہے, اسے ہم لے مین ٹرم کہتے ہیں. یعنی ایک انسان جسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں نہ ہوتا, وہ کسی ایک فیکٹر کو صرف کاز بنا دیتا ہے. کازز ہمیشہ ملٹیپل ہوتی ہیں. اچھا, تو کیا ڈیورس کے بعد زندگی لگتا ہے اسموتھ ہو جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اسٹریس نہیں ہوگا, ڈپریشن نہیں ہوگی, صرف شادی ہی ایک مین کاز رہ جاتی ہے, لو یا ارینج دونوں میں سے؟ نہیں, یہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائیورس کے بعد زندگی بہت اسموتھ ہو جائے گی. ڈپینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ کس رشتے سے نکل رہے ہیں. اگر آپ ایک ایسے رشتے سے نکل رہے ہیں جہاں پہ گالم گلوچ ہو رہی تھی, آپ کو فزیکلی ابیوز کیا جا رہا تھا, آپ کی نیڈز, آپ کی فزیکل نیڈز, آپ کی بایولوجیکل نیڈز پوری نہیں ہو رہی تھی, کھانے کو نہیں مل رہا تھا, پہننے کو نہیں مل رہا تھا, دین ڈیفینیٹلی آپ اس شادی سے نکلیں گے تو آپ کے لیے سکون ہوگا. لیکن پھر کچھ آج کل لوگ بہت جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنی ایگو میں فیصلے کر لیتے ہیں. کس حد پہ جا کے یا کتنے عرصے بعد فیصلہ کرنا چاہیے؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں, جب تک لگ نہ جائے کہ بس اب ہم مرنے والے ہیں, ہماری بس ہو گئی ہے, اس حد تک جانا ہے کہ پہلے ہی خود کو سنبھال لے رہے ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پری میریٹل کاؤنسلنگ کروائیں. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ شادی کرنے جائیں, آپ سب سے پہلے کلیئر ہوں کہ آپ کو شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو کن کنڈیشنز میں کرنی ہے. یہاں پر آج کل ہم پھر وہ بولیں گے کہ جنزی نے اس چیز کو بڑا پرومیننٹ کر دیا ہوا ہے, دیٹ از دا ٹرم باؤنڈریز. کہ آپ کی کچھ ایسی باؤنڈریز ہونی چاہیے جس میں آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ ان چیزوں پہ میں کمپرومائز کر سکتی ہوں, ان چیزوں پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین یا پھر مرد ایک ایسے رشتے میں صرف اس لیے پھنس کے رہ جاتے ہیں بیکاز ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس رشتے کو ختم کر دیا, اس کے بعد اس سے بہتر کوئی رشتہ شاید ہمارے نصیب میں نہ ہو. تو آپ جب آگے کی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں اور آپ اپنا اس پرسپیکٹیو کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں جس اذیت میں آپ ابھی پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین, ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کی ڈائیورس نہیں ہوئی ہوتی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگی بھی تباہ کر دی ہوتی ایسے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ شادی کریں گے, کچھ عرصہ چلائیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آیا, اچھا کسی اور کی تلاش میں نکلتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے پہلے ایک چیز بولی, دیٹ از باؤنڈریز. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باؤنڈریز کہاں ہیں. اگر کسی انسان نے آپ کی باؤنڈریز بریک کی ہیں دین ڈیفینیٹلی آپ طلاق کے بارے میں پھر سوچ بنتا ہے کہ سکتے آپ اس ہیں. کی ہڈیاں بریک کر دیں. ہاں, اگر آپ کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو پھر آپ اس کی تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے سکتے ہیں. آپ 25 سال کے بچے جو چھوٹے ہیں ان کی باؤنڈریز ذرا چیک کریں, اور جو 50 سال کے ان کی باؤنڈریز چیک کریں, آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی باؤنڈریز میں کوئی آ ہی نہیں سکے گا. اور ان کی باؤنڈریز پھر 3 ماہ کے لیے اسی لیے چلتی ہیں کہ ان کی باؤنڈریز اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہیں کہ جی یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. دیکھیں دنیا میں انسان کا جو وجود ہے نا جی, وہ کمپرومائزز پہ ہے. گرمی ہوتی ہے, دھوپ کو برداشت کرتا ہے, سردی ہوتی ہے, سردی کو برداشت کرتا ہے. ایسا تو نہیں گرمی آتی تو آپ مری جا کے رہنا شروع ہو جاتے, سردی آتی تو آپ ریگستان جا کے رہتے. یو کمپرومائز. کیوں کمپرومائز کرتے؟ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے ریگستان میں جا کے رہنا سردیوں میں. یہی میں بات سمجھانے. ٹاک اباؤٹ دا باؤنڈریز. چیٹنگ اگر کوئی کرے گا دین ہم اس چیز کو کیوں برداشت کریں؟ فزیکل ابیوز کوئی کرے گا, تھپڑ مارے گا, اس چیز کو کیوں برداشت کریں؟ 3 وقت کی روٹی کوئی نہیں دے گا اور بلکہ اپنی عورت کو کہے گا کہ تم جا کے کما کے میرے لیے اور بچوں کے لیے بھی لے کے آؤ, تو اس چیز کو کیوں برداشت کریں؟ اچھا, مرد کی ہمیشہ سردی گرمی اٹس اے پارٹ آف لائف. شادی کے باوجود اس میں غلط کیا ہے؟ اگر مرد کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا نا عورت اور مرد برابر ہیں, تو اس میں غلط کیا اگر عورت کھانا کمانے چلی گئی؟ ڈیفینیٹلی عورت پھر کھانا کمانے اگر جا رہی ہے, مرد پھر بیٹھے گھر میں برتن بھی دھوئے, گھر میں کپڑے بھی دھوئے, ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز کو پرفارم کریں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر مرد 12 گھنٹے باہر کام کر سکتا ہے اور خاتون کا کام صرف 3 وقت کا کھانا بنانا ہے, تو خاتون 12 گھنٹے باہر کام کیوں نہیں کر سکتی؟
नहीं काम भी कर सकती है करेंगे। लेकिन फिर हर बात पे कॉम्प्रोमाइज भी तो नहीं ना कर सकती। खातून को मेरे ख्याल से सिर्फ एक रिस्पेक्ट जो है वो मैटर करती है, शौहर से इज्जत और मोहब्बत ही चाहिए होती है, फिर और हालात वफा। किसी तरह ये के जो भी हो। दूसरा लफ्ज आपने बोला है ना, मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत तो मर्द के पास हर एक के लिए होती है, सिवाय दैट्स द प्रॉब्लम जी। नहीं क्यों प्रॉब्लम क्यों है? ये इसलिए देखिए, आप किसी इंसान, मैंने शुरू में भी आपसे बात की, मर्द की जबिल्लत को चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू कंप्रोमाइज एंड कंट्रोल योरसेल्फ। ह्यूमन इज नॉट एन एनिमल, एनिमल की बाउंड्रीज नहीं होती, एनिमल की जबिल्लत में और चीज होती है, एनिमल कंप्रोमाइज नहीं करता। क्या आप दुनिया का कोई ऐसा मर्द कह सकते हैं जिसने को खूबसूरत खातून देखे और उसकी तरफ ना देखे? ऐसा नहीं Possible होगा, ही नहीं है। नहीं है। क्यों वो देखता है और ऐसा करता है, और फिर क्यों अपने आप को रोकता है? क्योंकि वो जानवर नहीं है, वो कंप्रोमाइज करता है। यू हैव टू कंप्रोमाइज टू लिव इन दिस रेस, इन दिस सोसाइटी, यू हैव टू कंप्रोमाइज। आपको 12 घंटे, अगर आप एक मर्द से प्यार करती हैं, आप उसके लिए 12 घंटे काम क्यों नहीं कर सकती? आपने तो बड़े दावे किए थे कि मैं जिंदगी और मौत में तुम्हारे साथ हूंगी। नहीं, मोहब्बत करने वाली औरत की तो नेचर में ही वफा है। 12 घंटे क्या, वो तो 24 में से 24 तो घंटे फिर भी काम मसला कर सकती क्या है? है। अगर मर्द कहता है कि जाके आप काम करके आओ और ओहो, बच्चे भी मुझे संभालो, लगता है कि सर को ना बच्चे भी शायद मेरी संभालो और घर की बात रोटी की समझ समझ भी नहीं करनी लगी। है, हाँ, रोटी भी गोल होनी चाहिए, बेटा, कपड़े भी इस्त्री होने I चाहिए। am now 49 year old and I am माशाल्लाह। living in this profession which is माशाल्लाह। the most co-educated profession, जिसमें हम बचपन से मर्द और औरत और मरीज मर्द और औरत के साथ है। So you will learn with the age. So these are the talks that are hidden in the pages of books. In the real world, it will never happen that you can live without the compromises. Whether you have less भी- compromises or whether you have more compromises. Harder you love, you can more compromise. अच्छा, The मुझे more लगता you है- love, you can have more compromise. अच्छा, मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई ऊपर वालों की होती है। मसला लड़ आपस में रहे होते हैं लेकिन आपस में कोई मसला निकलता नहीं है। देखिए, क्या आप गिन लिया? कभी भी हस्बैंड वाइफ लड़ लेना, तीसरे दिन पूछो लड़ाई किस पे होगी, उन्हें याद भी नहीं होगा। Am I ये है right? वैसे, yes। आपको पता, ऐसा ही होता है। आपको उसको याद भी नहीं होगा लड़े किस बात पे, लेकिन वो लड़ इसलिए रहे हैं कि ये एक, देखे, दो बच्चे क्रिकेट ग्राउंड में या फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हैं ना, वो भी तो रोज लड़ते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स ह्यूमन नेचर। बिल्कुल क्या ठीक है। इंसान का लड़ना ह्यूमन नेचर नहीं है? आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी उम्र पूरी दुनिया से लड़ता रहा, आप उसको अजीम बादशाह कहते हो। तो अगर मर्द और औरत आपस में लड़ पड़ते तो आप उसको कहते हो कि ये बिहेवियर की खराबी है। बिल्कुल ठीक है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं सर। चलो चले, मेरा ख्याल है कुछ मुझे बच्चे छुट्टी जो दे है, दें आप। कुछ बच्चे जो हैं वो कलर ब्लाइंड भी होते हैं जी। तो उनका कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं और that's उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अच्छा, जो दो चीजें हैं, एक कलर ब्लाइंड है और एक नाइट ब्लाइंडनेस है। हाँ जी, एक नाइट ब्लाइंडनेस है जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा और कुछ और बीमारी में, मैं आपको तफसील से दो चीजें बताना चाहता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस ये है कि बच्चे को अमूमन रेड और ग्रीन में फर्क नहीं नजर आता। ओके। उसको रेड और ग्रीन एक ही कलर के ब्राउन से नजर आते हैं। ये बच्चा नहीं बता सकता, ना वो पेशेंट बता सकता है। ये साइंस की रिसर्च से पता चला कि वो इस वक्त वो किस तरह का रंग फील कर रहा है। तो रिसर्च ने ये बताया, वो तो बता ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं रेड कौन सा ग्रीन कौन सा, उसके लिए तो सारे ब्राउन कलर के। तो वो रेड और ग्रीन के लिए जब आप बिनाई चेक करते हैं किसी बच्चे की, तो अमूमन जो अच्छा स्पेशलिस्ट है वो उसी वक्त तो रेड और ग्रीन की डिस्क्रिमिनेशन चेक करता है कि बच्चा कलर ब्लाइंड तो नहीं है। दूसरा, अमूमन माँ बाप जो है वो पिक कर लेते हैं, जैसे आपके कलर्स होते हैं, अगर माँ कह रही है बेटा ग्रीन लेके आओ, तो ही इज नॉट पिकिंग द ग्रीन कलर मीन ड्राइंग के लिए। तीसरा ये है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, अगर वो बच्चा 10-12 साल का हो गया ना, तो उसका ग्रीन किसी और रंग का है, वो लाइट ब्राउन होगा, रेड डार्क ब्राउन होगा। तो जब आप ग्रीन कहेंगे वो ग्रीन ही करेगा, लेकिन उसके लिए ग्रीन नहीं है। वो ट्रैफिक लाइट भी जो आपकी देख रहा है, ग्रीन येलो रेड, उसको वो तीन नहीं नजर आ रही। रेड भी एक ही कलर है, ग्रीन भी एक कलर है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी फर्क है, उससे वो जज कर लेता है। लेकिन लाइट और डार्क। हाँ, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता। ऐसा जिसमें मिनिमम डेफिशिएंसी होती है उसमें होता है। इसलिए आपके जितने ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं वो सारे कलर विजन चेक करने के बाद मिलते हैं और बिनाई चेक करने के। आपको रोड पे सिग्नल ही नहीं पता चलेगा कि रेड है कि ग्रीन है, तो आप तो चले जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ दो कलर्स में ही मसला वैसे होता है। कलर ब्लाइंड ना भी हो तो किसी को रेड और ग्रीन की कोई पहचान नहीं है।
وہ ویسے نہیں اب تو کافی سختی ہو گئی، اب تو پہچان کرا دی گئی ہے. سختی بیہیویئر کو چینج کرتی ہے، لیکن جب سختی جاتی ہے تو بیہیویئر آٹومیٹکلی ابرپٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم جو نائٹ اس کی بلائنڈنس ہے اس کی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. تو چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے.